अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है ना, इसके दो पार्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये ज़रा लंबा हो गया है। वो मेरे ख्याल 40 मिनट का या 45 मिनट का हो चुका है, तो मैंने सोचा है कि इसके दो पोर्शन कर दें ताकि लोग सुकून से सुन सकें। क्योंकि आज जो मेरे ब्रेन में बातें आई हुई हैं ना, पूरी रात मैंने सोच के नोट की हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँच जाएँ। कल क्या पता ज़िंदगी है कि नहीं, अगले लम्हे का नहीं पता। अच्छा, तो बात क्या हो रही थी अल्लाह ताला की, कि वो बादशाह हकीकी है जिसने कुन कह के दुनिया बना दी। वो बड़ा ही मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत वो रब करता है। तो फिर टेंशन जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मुतमईन रहें। वो बड़ा प्यार करने वाला है, वो हमसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो क्यों ना राज़ी होगा, वही तो है जो देर से नाराज़ होता है और जल्दी मान जाता है। बड़े की तो यही निशानी है ना। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि जब हम अपने आप को उसकी रज़ा पे एक्सेप्ट करने लग जाए ना, हम ये एक्सेप्टेंस पैदा कर लें, यानी उसकी बात पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर हमें सुकून भी आएगा और कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है। अब बात ये मैं करना चाहती थी कि एक माँ है, उसको पता है कि जब मैं माँ बनूंगी ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्योंकि अब ये पार्ट 2 हो गया, तो उसमें जो थोड़ी सी बात की भी है तो वो शायद आए, और शायद वो बच्चों को मैं कहूँ काट के उसको निकाल दो, इसमें आ जाए। उसको पता है मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो फिर भी बड़े शौक़ से दुआएं करती है, खुश होती है कि अल्लाह मुझे साहिब औलाद करे। जब वो माँ बनती है तो बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर से गुज़रती है। मैं उसको एक जगह कर रही हूँ ताकि ये एक कहानी एक जगह हो। वो बेचारी को जो भी तकलीफ़ आती है, कभी कोई तकलीफ़ हो गई, कभी कोई ब्लड प्रेशर शुगर हो गया, कभी उसको क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गई, कभी कोई जो भी है। अच्छा, अब अल्लाह उसको खैर आफियत से ले जाए लेबर पेन तक, तो किस कदर तकलीफ़ है। किसी के सिजेरियन केस होता है, किसी का फोर्सिप्स डिलीवरी होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी के वैसे 100 जगह स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो ये बर्दाश्त करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको शौक़ है माँ बनने का, कि वो माँ बने। और ये देखिए, एक दफ़ा वो चलो उसका तजर्बा नहीं होता, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी तजर्बा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, कईयों का देखें 7-7 8-8 बच्चे हैं। तो वो एक अच्छे इनाम के लिए एक तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेती है। समझाना तो यही मतलूब है ना। अच्छा, जब उसके बच्चा डिलीवर होता है, उसको ये नहीं पता बेटा है बेटी है, उसको ये नहीं पता ये बच्चा ज़िंदा है या नहीं है, उसको ये नहीं पता कि ये बच्चा मुकम्मल है या कोई हैंडीकैप तो नहीं है। जब वो चलेगा, बोलेगा, सुनेगा, देखेगा तो ही पता चलेगा ना उसके रिएक्शन से। लेकिन माँ देखें कितना बड़ा रिस्क लेती है। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाले, लंबी ज़िंदगी वाले बच्चे दे, तो वो ये कबूल करती है ना। इसी तरह जब हम ये सोच लें कि अल्लाह की तरफ से जो बात भी हम पे आई है, जो बात भी उसमें उसकी बेहतरी है, उसमें उस रब्बुल इज़्ज़त की भलाई है, तो भी हम भी एक्सेप्ट करने लगेंगे उसकी तरफ से छोटी मोटी तकलीफ़। हमें कुछ भी नहीं कहेगी, हम उस पर राज़ी रहेंगे। हमारा रब तू राज़ी है तो बस मैं भी राज़ी, मैंने अपना सर तस्लीम खम कर लिया क्योंकि तू मेरा मौला है। जब आप सर तस्लीम खम कर लेंगे, वो राज़ी हो जाएगा, फिर वो वही करेगा जो आप चाहेंगे। फिर वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा, और जो आप मांगेंगे वो आपको आपके मांगने से भी पहले दिल की बात समझेगा और अता करेगा। ये आप मेरी बात को यकीन करें। उसको माँ को जैसे पता होता है ना कि इस तकलीफ़ के बाद जो अल्लाह का इनाम मिलना है ना, वो बहुत प्यारा है। वो अल्लाह मुझे बच्चा देगा, बेटा बेटी जो भी, मेरे घर की रौनक, मेरी ज़िंदगी का सहारा, मेरी खुशियाँ, तो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, बार बार भी करती है। इसी तरह आप ये सोचा करें कि अल्लाह के रास्ते में अगर कोई तकलीफ़, अगर कोई परेशानी है, तो उसका बेहतरीन अजर अल्लाह पाक अता करेगा। बस अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, सारे काम आसान। तो हम भी अपने में पैदा करें ना। वो बात इतनी भी ख़तरनाक नहीं
دامن اعمال خالی ہو تو ہو، دامن رحمت تو بھرا پڑا ہے اللہ کی رحمتوں سے۔ کیا ہم اس کی نعمتوں کو، کیا ہم اس کے کرم کو گن سکتے ہیں؟ نہیں، دانت گھس گیا کھا کھا کے، پھر بھی ہم راضی نہیں ہوتے۔ ہر نعمتیں اس نے ہمارے پر بہا دی۔ ہر بندہ کھا پی کے سوتا ہے، غریب سے غریب بھی آج بھوکا نہیں سوتا، کیونکہ رزق اللہ کے ذمے ہے، روٹی دینا کھلانا اللہ کا ذمہ ہے۔ عیاشی وغیرہ کا اس نے کہیں وعدہ نہیں کیا ہوا کہ فضول خرچی پہ میں ہوں، اس نے 2 وقت کی روٹی کا وعدہ ہے، وہ پوری کرتا ہے۔ وہ واحد ہے اللہ جو وعدہ خلافی کر سکتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا۔ یہ ہے عشق، یہ وہ چاہتا ہے کہ عذاب سے یا ثواب کی نیت سے نہ کچھ کرو، محبت سے کرو، محبت سے، پھر میں بھی محبت سے جواب دوں گا۔ تو اس میں گننا کیا اور ناپنا کیا، بس چل پڑو اس کے راستے پہ۔ دیکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ پھر اپنے بندے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے یہ ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا دماغ بن جاتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہے، اس کے ٹانگیں بن جاتا ہے، بس پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ دروازے کھلتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں۔ دیکھیں جب اس نے زلیخا نے سارے تالے لگا لیے کہ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو بند کر کے، تو وہ پریشان ہو گئے، تو تالے کھل گئے نا سارے ایک ایک کر کے۔ تو میرے آپ کے سب کے تالے کیوں نہیں کھلیں گے؟ جو مشکلوں پہ تالے لگے ہیں نا، کھل جائیں گے میری جان، نہ کھلنے کی وجہ کوئی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، بھروسہ رکھے اس سے، بھروسہ رکھے۔ جو علامہ اقبال ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے درود شریف کو ہزاروں پھر لاکھوں پھر کروڑوں بار پڑھنا شروع کر دیا نا، تو مجھے ایک عجیب طاقت مل گئی۔ پھر مجھے لگتا تھا میں اڑ رہا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اشعار میرے دماغ میں اترنے لگ گئے اور میرے اچھی سے اچھی باتیں دماغ میں آنے لگ گئی۔ تو اللہ کا ذکر اور درود شریف یہ آپ کو بلندی پہ لے جاتا ہے، بلندی پہ، پھر آپ نیچے نہیں رہتے۔ یاد رکھنا میری بات کو، میں جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ سے۔ سوچیں آپ کہ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں نا، جب میاں ذرا اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے، نہیں ریکویسٹ کیوں کر رہی ہے، آرڈر کرو، جو چاہو گی مل جائے گا، کہتا ہے نا تب جب وہ اچھے موڈ میں ہو، اللہ نے اس کو ذرا کوئی دیا ہو کھلے ہاتھ سے، ورنہ اگر نہیں ہے تو بیچارہ کدھر سے دے۔ تو وہ کہتا ہے ریکویسٹ کیوں کر رہی ہو، حکم کرو، حالانکہ وہ اس ریکویسٹ سے خوش ہو کے کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، ایک درجہ بلند کیا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اللہ کے بعد آپ کے گھر میں کنٹرولر ہے، تو اس کو تو کچھ کرنا پڑے گا نا اپنی ذمہ داری کے لیے۔ ہم پہ اس کا خوف ہونا بھی ایک محبت ہے، وہ ہونا چاہیے۔ میرے میاں نے مجھے کوئی پابندی کی نہیں ہے، لیکن وہ کرے تو میں خوش ہوں، اچھی بات ہے، وہ توجہ کرے گا تو مجھے کچھ بتائے گا نا۔ اس لیے اپنے بس میاں جو کہتا ہے بس وہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد میاں وہی کہتا ہے جو آپ کہتے ہیں، صرف شروع کے 2-2.5 سال مشکل ہے۔ آپ یقین کہ جب میری شادی ہوئی، چونکہ میں ایج میں بہت کم تھی، تو آپ کو پتہ یہ فلائنگ والے یہ ذرا تھوڑے سے ایسے ماحول ہوتا ہے کہ سب اکٹھے مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، فلائنگ ہے تو اس پہ ہائی ٹی ہے، نائٹ فلائنگ ہے تو اس پہ ڈنر ہے، کہیں کوئی اور پارٹیاں ہیں، ہر وقت چلتی رہتی۔ لیکن ہر بندہ اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، بہن بھائیوں کی طرح، ہم نے تو دیکھا ہے نا۔ لیکن میرا میاں مجھے سمجھانے کے لیے کہ اس کے لیے یہ زندگی نئی ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو
آئی ہے نا اپنے گھر سے جاب والوں کے، تو تب تو وہاں تو کوئی آدمیوں سے ان کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ یہاں مکس ہے گیدرنگ. تو وہ کہتا تھا دیکھو مردوں کی طرف دیکھ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں بات کرتے. تو میں نے کہا اچھا. اب میں نے جب کس سے بات کروں، بھابھی کیسی، ہم ٹھیک ہوں، آپ کس دن چکر لگائیں، جی انشاءاللہ لگائیں گے. تو میرے میاں آ کے ڈانٹتا تھا کہ شرمانے کی کیا بات تھی، دیکھ کے جواب دیتی. اچھا اگر کسی سے دیکھ کے بات کرو تو پھر کہتا ہے کیسے اس کی طرف آگے پھاڑ کے بات کر رہی تھی، وہ تم ادھر دیکھ کے بات کرتی. یعنی کہ ہر بات میں اس وقت اعتراض ہوتا تھا کیونکہ نئی نئی بات تھی. ہر چیز کو جب نیا نیا ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے نا، تو جس کی چیز ہے، جس کی عزت ہے، اس کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. جیسے باپ وہ چاہتا ہے کوئی رشتہ دار لڑکا آئے تو میری بیٹیاں نا اس کے سامنے جائیں، ان کو وہ چھپاتا پھرتا ہے. یہی میاں کا بات ہے، بری بات تو نہیں ہے نا. ہم کہیں میرا جسم میری مرضی، میری فلانی میری مرضی. ہماری کیوں مرضی بھائی؟ اللہ جیتے رہے ہمارے سرپرست، ہمارے باپ بھائی بیٹے خاوند. ہماری کیوں مرضی؟ ان کی مرضی، ہم چلیں گے ان کی مرضی پہ. اور پھر وہ مجھے کہتا تھا باہر سے کپڑے لٹکتے ہوئے تم نہ اتارنا، لوگ تمہیں دیکھ لیں گے. لوگ اب میں پوری دنیا پھر وہ کچھ کہتا ہی نہیں. 2-3 سال کی بات ہوتی ہے میری جان. پھر میاں بیوی ایک ہی ہے، صرف ایک ہے، پردہ ایک، بات ایک، پرائیویسی ایک، چھپانا ایک، ظاہر کرنا ایک. بس دیکھا نہیں آہستہ آہستہ دونوں کی عادتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں بہن بھائیوں کی طرح، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد ان کی شکلیں بھی ملنے لگ جاتی ہیں. یہ بات ہے. بس میں سب کو محبت پیار کا درس دیتی ہوں. جو جس چیز سے میاں منع کرے ہو جاؤ منع. اگر کہے ماں باپ کے گھر نہیں جانا تو یار نہ جاؤ، کوئی بات. ہمارے ماں باپ نے تو یہی کہا تھا. ایک دفعہ میں ساہیوال ابھی پہنچی ہوں نوشہرہ سے جا کے رسال پور سے، تو میرے میاں کا فون چلا گیا، ابھی 2 گھنٹے ہوئے تھے، اس کو واپس بھیج دیں. تو میں نے کہا ہے بھائی میں نے نہیں جانا. تو میری امی نے کہا سامان باندھو اور چلو ڈرائیور تمہیں چھوڑنے جائے گا، چلو. تو جب میں آ گئی تو شاید میرے میاں کو کوئی شرمساری ہوئی، اگلے دن اس نے مجھے پھر بھیج دیا کہ جاؤ. اللہ جانے کیا فطور آیا تھا، بلایا پھر بھیج دیا. تو یار کوئی بات نہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی، کچھ میاں کو کچھ ہمیں، تو دیا کریں. اور کہتے ہیں نا سچی گل ہے ماں نہیں رسدی، رب ورگی ہے تاں نہیں رسدی. سمجھ آ گئی نا؟ سچی گل ہے ماں نہیں رسدی، رب ورگی ہے نا تاں نہیں رسدی. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کدھر ناراض ہوتا ہے؟ وہ دیر سے ناراض ہوتا ہے، جلدی سے مان جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے. تو اب میں آپ کو پہلے اپنے کام کی طرف آتی ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دوں جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا. گو میں پہلے بھی دے چکی ہوں، لیکن آج میں اس کے ترجمے اور اس کے کہاں کب ملا اس کے ساتھ بتاؤں، تاکہ آپ کے دل میں اچھی طرح جگہ بنا لیں، آپ کو بھروسہ ہو جائے میری بات پہ. ایک دعا ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ وظیفہ ہے، کامیابی کا نسخہ. اس کے پڑھنے سے بیماری، پریشانی، قرض، مرض، علت، قلت سب بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے حامیم لا ینصرون. حامیم یہ میں کتنی دفعہ آپ کو دے چکی ہوں، لیکن میں نے پہلے شاید اس کی ڈیٹیل نہیں آپ کو بتائی. حامیم لا ینصرون. شاید زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر کئی کچھ بتائیں تو بھول جاتا ہے. اب میں نے بتانی 2 چیزیں. حامیم لا ینصرون. حامیم حروف مقطعات ہے جس کا کوئی مطلب اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں بتایا، اپنے نبیوں کو بھی نہیں. لا نہیں. ینصرون، ینصرون یعنی وہ ناکام ہو جائیں گے. اس کا لفظی معنی صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. پہلے حامیم کا یہ سب راز ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے. بہت ساری قرآنی صورتوں کے آغاز میں یہ انہی حروف سے شروع ہوتی ہیں. ہر چیز کا مغز، ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے. قرآن حکیم کا خلاصہ حامیم ہے. حامیم قرآن حکیم کا مغز حامیم ہے. لا ینصرون وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. لا نہیں
ینصرون وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ناکام لوٹ جائیں گے۔ یہ نبوی وظیفہ ہے، بے انتہا مشکل اور پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ ایک کب پڑھا؟ جنگ بدر کے موقع پہ، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ شان و شوکت طاقت سے آئے ہیں اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تو آپ سجدے میں گر گئے۔ آپ نے جو یہ پڑھنا شروع کیا، رو رو کے دعائیں کرنی شروع کی، ساری نہیں اٹھایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد اتر آئی ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ تب انہوں نے یہ پڑھا تھا حامیم لا ینصرون، اور دشمنوں کے لیے مٹی پہ پڑھ کے پھونک ماری تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر پھیر کر سب بھاگ جائیں گے۔ یہ اب ہو گئی دو باتیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دفعہ یہ حامیم لا ینصرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنگ خندق کے موقع پہ، جب خندق کھدوائی اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ پڑھیں، انہوں نے صحابہ کرام نے پڑھا تو طوفان آیا، آندھی آئی، بارش آئی، ان کے گھوڑے رسیاں توڑا کے دوڑ گئے، ان کے ٹینٹ اڑ گئے، ان کی آگ بجھ گئی پکانے کھانے والی، اور پانی پہ پہلے ہی انہوں نے اپنا کنٹرول کر لیا، بس مسلمانوں کو فتح ملی۔ یہ ہے حامیم لا ینصرون۔ کوئی خطرناک بیماری ہے جس سے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کا علاج، بیماری کی کیا مجال ہے ٹھیک نہ ہو، جس کو رب حکم دے لا ینصرون بھاگ جائیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قرض ہے، اس کا کیا کام ہے کہ رہ جائے، بھاگ جائے گا، دفع ہو جائے گا، اللہ اتارنے کا بندوبست کر دے گا۔ تنگی ہے، دور ہو جائے گی، مشکل ہے، کھل جائے گی، پریشانیاں ہٹ جائے گی، بچھڑے ہوئے ہیں مل جائیں گے، روٹھے ہوئے ہیں مان جائیں گے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ کامیابی ہی کامیابی ہے، جب اللہ نے کہہ دیا وہ ناکام نامراد ہو کر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو بس پھر مان جائیں نا اللہ کی بات، ورنہ کس کی ماننی ہے بات؟ اپنی، میری؟ تو ہم تو دونوں جھوٹے ہیں، آپ لوگ بھی میں بھی، ہمارا کیا اگلے منٹ میں ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا آپ پڑھا کریں، تیسری بات، اللہم لا خلابہ، اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں یہ دعا، اللہ لا خلابہ، نہ بنانا خلابہ، اس کو میرے گلے کا پھندا، یہ جو میرے اوپر مشکل آ گئی اس کو میرے گلے کی مصیبت اور پھندا نہ بنانا، اس کو کھول دے، دفع کر دے، دفع ہو جائے۔ اگر رہ گئی تو مجھے بتانا، میرے گھر کا ایڈریس پوچھنا، آ کے میرے سر پہ جوتے لگانا کہ تم تو سارا ہمارا وقت ضائع کیا، جھوٹ بکواس کر رہی تھی۔ یہ ہے بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ شاندار فتح اس سے حاصل ہوئی تھی، اور دشمن اپنا دم دبا کے بھاگ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، ایسی مسلمانوں کی دہشت پڑی تھی۔ پھر ہی تو بعد میں فتح مکہ ہوا تھا، پھر ہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ کر سکے تھے اس کے بعد۔ یہ تھی بات، یہ تو یہ باتیں ہو گئی پڑھنے کی۔ حامیم لا ینصرون سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور اللہم لا خلابہ، کوئی چیز خریدنے لگے آپ یہ پڑھ لیا کریں، اللہم لا خلابہ، آپ کو وہ چیز سستی ملے گی، اچھی ملے گی، اور وہ آپ کے لیے مبارک ہوگی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ آپ تو عقل مند ہیں، میں تو ایسے گدھے کی گدھی ہوں، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہوں، تو سمجھداروں کو تو اندر اتر جاتی ہیں نا چیزیں۔ اچھا، اب میں آپ کو اس دن کی بات بھی بتا دوں، اس لیے پارٹ 2 کیے ہیں۔ وہ بات جو کہ قاری صاحب کی تھی، ہماری ایک عزیزہ تھی، ان کے اچانک کپڑے جو تھے نا وہ کٹنے لگ گئے۔ وہ کیسے کہ پہلے اس کے کپڑوں پہ جب وہ پہنے تو وہ براؤن ہو جائے، براؤن سا ہو جائے جیسے کہ زنگ لگتا ہے، اس کے بعد وہاں سوراخ ہو جائے، وہ جتنے بھی کپڑے بدلے ایسے ہی ہوتے جائے۔ تو میرا جانا ہوا لاہور، تو میں نے اس سے پوچھا پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، لیکن جب ایسے بار بار ہوتا گیا
تو اگلے دن اس نے بتایا کہ میرے کپڑے اس طرح ہو رہے ہیں. یہ ہمارے عزیزوں میں سے بات ہے. اچھا ہم نے کہا کہ اچھا چلو حافظ نظر کو فون کیا. حافظ جی ہمیں تو پتہ نہیں آج تک نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا نہ ہمیں پتہ ہے, کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ میرا کلیگ ہے تو اس کے پاس جنات قابو میں ہے, تو ان کا نام ہے قاری علم دین, اور ان کا مدرسہ ہے فلانی فلانی جگہ تجوید القرآن کے نام سے. تو ان کے بعد میرا نام لے, میں فون کر دیتا ہوں, تو ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگ, ہمیں پتہ نہیں وہ جگہ کہاں ہے کہ پرانے لاہور میں کیا. ہم لوگ گاڑی پہ نہیں گئے, ایک ٹیکسی منگائی, اس کو وہاں پہ اترے, وہاں پہ گلیوں گلیوں چل کے ان کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کپڑے پہنے ہوئے لائے ہیں جن کو پسینہ لگا. ہم نے کہا نہیں. پھر واپس آئے اتنی مشکلوں سے, پھر وہاں پہ گئے ٹیکسی لے کے, اور پھر گلیاں گلیاں چل کے گئے, اور اتنا رش تھا کہ دل پھینکنے کی جگہ نہیں تھی. انہوں نے جب کپڑے جھاڑے تو وہ جو میری عزیزہ تھی نا, ان کے گھر کی گڑیا کا یہ جگہ ٹوٹی ہوئی اس کے کپڑوں سے گری. اب قاری صاحب نہ جان نہ پہچان, گڑیا اس کے پاس تو نہیں نہ گئی, اور اس کے اپنے کپڑے کی کینتریاں جس پہ سوئیاں لگا کے اور تیزاب چھڑک کے لگاتے, اس لیے وہ تیزاب کی طرح پیلے ہو کے کٹ رہے تھے. انہوں نے بتا دیا کہ یہ دودھ پتہ نہیں اوپر رکھنا چھت پہ, اور پھر سورت بقرہ اور سورت رحمان لگائیں, اور پھر دیکھو کہ دودھ کم ہوتا ہے کہ نہیں, پھر پتہ چلے گا جنات ہے کہ یہ عمل ویسے کیسے ہے. اور پھر انہوں نے پڑھنے کو بتایا, اور بتایا کپڑے خیرات کر دو, اور علم نشرہ جو ہے نا یہ پڑھو صبح شام 41 ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں نے اپنے میاں سے کہا ہم اپنے بھی کپڑے لے جائیں نا ان کے پاس. پھر ہم اگلے دن اپنے کپڑے لے کے گئے. ہم نے کہا جو ہمارے گھر خون آیا تھا, گوشت آیا تھا, تو انہوں نے ہمارے جھاڑے تو گریں لگی ہوئی نکلی, الفیاں لگائی ہوئی, اور پھر وہاں سے مٹی نکلی, اور ایک کوئی نکلا کیا کہتے ہیں, ایک بکرے کا دل نکلا, اس کے اندر سوئیاں لگائی, یعنی کہ بے چین ہو, پریشان. اور وہ جو کیا ہوتی ہے سے پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, جس کے کانٹے ہوتے ہیں, وہ نکلے. پھر ہم نے اپنی امی کا منگا کے لے کے گئے, تو میری امی کے میں سے سڑا ہوا سر مرغی کا یا مرغے کا نکلا. میری امی کے سر میں ہر وقت درد پڑتا تھا. یقین کریں کہ اللہ ان کو جنت دے, ابھی اس رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن ان کی بیگم, ان کا بچہ, ان کے بیٹے کو ماشاءاللہ آتا ہے, اور وہ بڑے ہی نیک ایماندار ہیں. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے یہ جگہ جگہ بیٹھے ہیں فراڈیے, اللہ معاف کرے. وہ تو ایک اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ زمین و آسمانوں سے ان کے اوپر اپنا کرم فرمائے. وہ تو ایک لوگ ہیں, ایسے کدھر ملتے ہیں روز. وہ حافظ نظر, وہ قاری صاحب, وہ آپا جی کدھر سے ملتے ہیں؟ ملتے نہیں ہیں. اچھا پھر میں نے پتہ نہیں کتنے اپنے سمدھیوں کو, ملنے والوں کو, جاننے والوں, اللہ جانے کتنوں کو میں نے وہاں پہ بھیجا. اور ماشاءاللہ ہم ابھی موٹر وے چڑھے نہیں ہیں, ہمارے ایک کام کی خوشخبری دوسرے کا, ایسے ٹک 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 کام کھلنے لگا. ابھی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, کیونکہ اب ہمارے ان کے ساتھ اب ہم ایک فیملی ہیں. تو میں پھر ان کی وائف کو فون کروں گی, اور بیٹے کا ٹائم لے لیں گے, اور میں ان کے کوریئر کروا دوں گی آپ کو, ایڈریس بتا کے میں ان کو کہہ دوں گی یہ میرے قریبی ہیں, تو ان کا ذرا جھاڑ دینا, اور پھر بتا دینا کہ کیا ہوا. پڑھنے کو کہیں گے بتا دیں گے. اور اگر کوئی کسی کو ملے بغیر تسلی نہ ہو, تو وہ زیادہ لوگوں کو تو ملتے نہیں ہیں, لیکن کوئی ایسا میرا ملنے والا ہو خاص. بات تو یہ ہے نا, میں نے اپنے سمدھیوں کو بتا دیا تھا ساروں کو, جائیں آئیں, کیونکہ ہم کون سا کوئی الٹا کام کرنے جاتے ہیں کہ چھپائیں. وہ الٹا کام نہیں کرتے, کسی کو نقصان دینے والا, کسی کا نقصان نکال دیں گے بس, دیٹس اٹ. تو گھبرانا نہیں ہے. لوگ روز مجھے فون کرتے ہیں, اس کے جادو ہو گیا, نظر ہو گئی, جادو ہو گئی. اللہ کے حکم سے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس میرے بندے پہ اب فلانی چیز ہو گئی ہے یا اس نے کرنی ہے, وہ دور کر دیتا ہے. وہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں, ٹھیک ہو جائے. یہ تھی میری آج کی بات. تو میں نے 2 پارٹ کر کے آپ کو بتائی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی, آپ پسند کریں گے اور آپ عمل کریں گے. اللہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے, آباد رکھے, خوشحال رکھے, تندرستیاں دے, آپ کے جان و مال, اولاد
ہر چیز کی خیر ہو، آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، آپ تندرست رہیں۔ اللہ حافظ، آمین۔